अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। शीबा से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने यौम हुनैन के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि वो तन्हा है। मुझे अपने बाप और चचा याद आ गए। उन्हें अली और हमज़ा ने कत्ल किया था। मैंने दिल में सोचा कि आज इंतकाम का मौका मिला है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब से आपकी तरफ बढ़ने का रुख किया। जो ही मैं रसूलुल्लाह के करीब पहुंचा तो आपके दाएं जानिब हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को देखा। मैंने सोचा कि ये तो आपके चचा हैं, आपका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। उसी वक्त अब्बास ने ज़रा पहन रखी थी जो चांदी की तरह सफ़ेद थी और इस पर गुबार नज़र आ रहा था। फिर मैंने बाएं जानिब से हमला करने का इरादा किया और जब मैं रसूलुल्लाह के करीब पहुंचा तो आपके साथ अबू सुफियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब को पाया। तो मैंने सोचा कि ये तो आपका चचा साद भाई है, ये रसूलुल्लाह का बेजिगरी से दिफा करेगा, लिहाजा मैं पीछे हट आया और मैंने सोचा कि रसूलुल्लाह की पुश्त से हमला करूंगा। जब मैं पीछे से आप पर वार करने के लिए आया तो बस तलवार चलाने की कसर थी। जैसे ही मैंने तलवार उठाने का इरादा किया तो अचानक मेरे और रसूलुल्लाह के दरमियान आग के शोले हायल हो गए। ये शोले इतने सख्त और तेज़ थे कि बिजली की तरह मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया। मुझे डर लगा कि कहीं ये रोशनी मेरी आंखों की बीनाई ही ना ले जाए और मैं बीनाई से महरूम हो जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और मैं उल्टे पांव पीछे की तरफ भागा। इसी मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ इल्तिफात फरमाया और आपने फरमाया, ए शीबा मेरे करीब आओ। फिर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, शीबा से शैतान मरदूद को दूर फरमा दे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जब निगाह उठाई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपनी आँखों, कानों और जान से ज़्यादा अजीज़ हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या शीबा कातिल कुफ़ार, यानी ए शीबा कुफ़ार से जंग करो। फिर मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर मिट्टी ली और दुश्मनों की तरफ फेंक दी। वो मिट्टी सारे दुश्मनों की आंखों में पड़ गई और अबू महजूर मुअज़्ज़न इमाम बिन हम्बल ने फरमाया कि इनसे रूह बिन अबादा ने और इनसे अब्दुल्ला ने बयान किया है कि एक मर्तबा शाम के लोग मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। अब हज़रत अबू महजूरा ने अपना वाक़या यूँ बयान किया कि मैं अपने साथियों के साथ हुनैन की जंग के लिए निकला। हम रास्ते में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला हुनैन से वापस आता हुआ हमें रास्ते में मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन ने अज़ान पढ़ी। हमने भी कुछ फासले से अज़ान की आवाज़ सुन ली। हम उनके रास्ते से अलग होकर बैठ गए थे। हमने अज़ान सुनकर इसके अल्फाज का मजाक उड़ाया और हम ऊंचा ऊंचा मजाक से अज़ान के अल्फाज को दोहराना शुरू हो गए ताकि और हम उस पर हंसी और मजाक करने लगे और हमने खूब जी भर कर अज़ान की मजाक उड़ाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आवाज़ सुन ली। आपने किसी को हुक्म दिया कि हमें उन रसूलुल्लाह के सामने हाजिर किया जाए। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ ले गए तो आपने फरमाया, तुम में से किसकी आवाज़ बुलंद थी? ये सुनकर मेरे साथियों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया और वो इस मामले में सच्चे थे कि मेरी आवाज़ मेरे तमाम साथियों से बुलंद थी। रसूलुल्लाह ने बाकी सबको जाने की इजाज़त दे दी मगर मुझे रोक लिया। फिर रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि उठो और अज़ान पढ़ो। मैं हुक्म सुनकर उठा। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से दुनिया में नफ़रत और अदावत न थी, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह खुला दुश्मन था।
جس چیز کا مجھے رسول اللہ نے حکم دیا تھا وہ بھی مجھے سخت ناپسند تھی، یعنی میں اذان سے شدید نفرت کرتا تھا۔ بہرحال میں رسول اللہ کے سامنے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ نے مجھے اذان کے کلمات سکھائے اور حکم فرمایا کہ اب بلند آواز سے کہنا شروع کر دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب میں نے اذان مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تھیلی مجھے مرحمت فرما دی جس میں کچھ چاندی موجود تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے میری پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر وہ میرے چہرے پر پھیرتے ہوئے میرے سینے تک لائے اور میرے پیٹ اور کلیجے پر پھیرا۔ پھر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ میری ناف تک لے اپنے ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد آپ نے میرے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے برکت عطا فرمائے اور تیرے اوپر اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے۔ اب میرے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مکہ میں مؤذن مقرر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی حالت بدل دی تھی، میرا ذہن تبدیل ہو چکا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جاؤ، میں نے تجھے حرم مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ اب میرا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یوں بھر گیا تھا کہ کائنات کی کوئی چیز مجھے رسول اللہ سے زیادہ محبوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی حالت بدل دی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ اور اللہ سے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عامل مکہ حضرت عطا بن اسید کے پاس آیا اور انہیں پورا واقعہ کہہ سنایا۔ چنانچہ اس وقت سے میں اذان کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ سنن البہقی میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو محذورہ کی اولاد، ان کے پوتے اور پڑپوتے سب مسجد حرام میں اذان دیا کرتے تھے۔ اسی طرح دشمن کے جاسوسوں پر اللہ کی طرف سے ملائکہ کا حملہ کیسے ہوا۔ فتح مکہ کے بعد شعبان 8 ہجری میں غزوہ حنین وقوع پذیر ہوا۔ اس میں قبیلہ حوازن سے سخت جنگ ہوئی۔ بنی حوازن کے سردار مالک بن عوف نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے کچھ جاسوس بھیجے۔ وہ اعضائے دریدہ اور مخبوط الحواس ہو کر واپس آئے۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ ان کے اپنے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سفید رنگ کے آدمی دیکھے جو چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ واللہ ہم خود کو اس حال سے بچا نہیں سکے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کر بھی باز نہ آیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ جاسوسوں نے جو آدمی دیکھے تھے وہ دراصل فرشتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ میں ارشاد گرامی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان پر ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ عدی بن حاتم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کون سی تھیں؟ یہ ربیع الاول 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر چوری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشی عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہ ہوگا، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔
اسی روایت کے آخر میں حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشی عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ یہ رسول اللہ کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو گئی اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے، اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے بھی حیران کن واقعات ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ابو خصیمہ جیش سے پیچھے رہ گئے، یعنی لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت ابو خصیمہ کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہر ایک نے پانی چھڑک کر اپنا چھپر ٹھنڈا کر دیا ہے اور اپنے شوہر خصیمہ کے لیے کھانے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابو خصیمہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی اور دھوپ میں ہوں اور ابو خصیمہ ٹھنڈک اور سائے میں ہوں۔ واللہ یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کی قسم میں ان میں سے کسی چھپر میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ ان کا زاد راہ تیار کر دیا گیا اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر تبوک کی جانب رسول اللہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مجاہدین نے دور سے انہیں آتے دیکھا تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک سوار ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ ابو خصیمہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ واقعی ابو خصیمہ ہے۔ رسول اللہ نے بن دیکھے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ان کے پیچھے ابو خصیمہ تشریف لا رہے ہیں۔ لہٰذا خصیمہ نے حاضر خدمت ہو کر اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا تو رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر کے بارے میں جو رسول اللہ نے پیشن گوئی فرمائی وہ بھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب محفوظ سفر تھے۔ جب کوئی شخص پیچھے رہ جاتا اور آپ کو اس کا بتلایا جاتا تو آپ فرماتے اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اسے اللہ تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے اس سے تمہیں بھی بچا چھوڑا ہے۔ اسی دوران سیدنا ابو ذر کا اونٹ رک گیا۔ جب وہ کسی طور نہ چلا تو انہوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر پیدل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو مجاہدین نے انہیں دیکھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی پیدل ہماری طرف چلا آتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کاش وہ ابو ذر ہو۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو بولے واللہ یہ واقعی ابو ذر ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو ذر پر اللہ تعالیٰ رحم کریں، یہ اکیلا چل رہا ہے، اکیلے ہی فوت ہوگا اور قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی۔ لہٰذا زمانہ گزرتا گیا اور ابو ذر کو ربضہ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ جب ابو ذر کی موت کا وقت آیا تو بیوی اور ان کے غلام کے سوا ان کے پاس کوئی شخص موجود نہ تھا۔ لہٰذا ابو ذر نے وصیت میں کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل دے کر اور مجھے کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا، اور جب پہلے قافلے کا گزر ہو تو ان سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ذر مر گیا ہے اور یہ اسی کی میت ہے، اس کی تدفین میں ہماری مدد کر دو۔ چنانچہ ان کے غلام اور ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن مسعود ایک عراقی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑی میت نے انہیں چونکا دیا
یعنی ان کا قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں بیچ میں ایک میت پڑی ہوئی ہے اور قریب تھا کہ ان کا اونٹ اس میت کو اپنے پاؤں تلے رونڈ ڈالیں۔ غلام نے اٹھ کر ان سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں، ان کی تدفین میں ہماری مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابن مسعود بہت روئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے ہی چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی اٹھو گے۔ چنانچہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے قافلے سے نیچے اتر کر حضرت ابو ذر کو مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی تھی اور رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا، اور آپ کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی کہ جو آپ نے ابو ذر کے بارے میں فرمایا کہ وہ اکیلے مریں گے، لہٰذا ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو رسول اللہ نے بہت وقت پہلے فرما دیا تھا۔ تبوک کی جانب سفر کرتے ہوئے راستے میں لشکر کو پانی کی سخت ضرورت پڑی، حتیٰ کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوہ کیا تو رسول اللہ نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ نے بادل بھیج دیا، بارش ہوئی، لوگوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور ضرورت کا پانی لاد بھی لیا۔ پھر جب تبوک کے قریب پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا کل انشاءاللہ تم لوگ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے، لیکن چاشت سے پہلے نہیں پہنچو گے، لہٰذا جو شخص وہاں پہنچے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ پہنچے تو وہاں 2 آدمی ہم سے پہلے ہی پہنچ چکے تھے، چشمے سے تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم دونوں نے اس کے پانی کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے جو کچھ اللہ نے چاہا فرمایا، پھر چشمے سے چلو کے ذریعے تھوڑا تھوڑا پانی نکالا یہاں تک کہ قدرے جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا چہرہ مبارک اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اسے چشمے میں واپس پلٹ دیا۔ اس کے بعد چشمے سے خوب پانی آیا، صحابہ کرام نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کو باغات سے ہرا بھرا دیکھو گے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کس طرح سچ ثابت ہوئی؟ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک کے واقعات لکھتے ہوئے بیان کیا کہ راستے میں کسی جگہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ کے صحابہ اونٹنی کی تلاش میں نکلے۔ رسول اللہ کے ایک مخلص صحابی حضرت عمارہ بن حذاب نے وہ بیعت عقبہ اور بدر میں شمولیت کے شرف سے سرفراز تھے۔ ان کے گروپ میں زید بن لسیت حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور زید ان کے قیام گاہ میں تھے۔ اس نے قیام گاہ میں لوگوں سے کہا کہ کیا محمد کا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور تمہیں آسمان کی خبریں محمد سناتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں گم گئی ہے؟ اگر وہ تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہے تو پھر اسے اپنے اونٹ کی خبر کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمار اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے اس سے کہا ایک شخص نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ باخدا مجھے وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے۔ ابھی ابھی مجھے اللہ نے میرے ناکا اونٹنی کی خبر دی ہے کہ یہ اس وادی کی فلاں گھاٹی میں ہے۔ ایک درخت کے ساتھ میری اونٹنی کی نکیل اڑ گئی ہے اور وہ وہیں پر کھڑی ہے، جاؤ اور اسے وہاں سے پکڑ کر لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور اسی جگہ پر اونٹنی کو پایا، چنانچہ وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ حضرت عمارہ بن حزام اپنی قیامگاہ پر پہنچے تو لوگوں سے کہا باخدا ابھی ابھی رسول اللہ نے ہم سے ایک بات کہی ہے جو بڑی عجیب ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے یہ اور یہ بات کی ہے
قیامگاہ میں موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ بات تو تھوڑی دیر پہلے زید بن لسیت نے کہی تھی۔ حضرت عمار کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت زید کو گردن سے پکڑا اور لوگوں کو پکار کر کہا کہ اللہ کے بندو، میرے خیمے میں ایک ہوشیار، چالاک، خطرناک آدمی موجود تھا اور مجھے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہا کہ اے دشمن خدا، میرے خیمے سے نکل جا اور میرے ساتھ کبھی نہ چلنا، نہ میرے قریب پھٹکنا۔ مزید معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات و واقعات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیشین گوئیاں کہ جو حرف بحرف سچ ثابت ہوئیں، انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور سنیں گے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔